बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 2 इशारा ए में आप सबको खुशामदीद। तो इस कोर्स से मुतल्लिक इस कोर्स में हम 5 सफ़ात यानी पहला पाव पढ़ेंगे और ये जो पहला पाव है इसमें हदायत का तज़किरा किया गया है, यानी हदायत जो मुत्तकीन के लिए है, काफिरों मुनाफिकों के लिए नहीं है। और कुरान की दावत का तज़किरा है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले हदायत याफ्ता इंसान थे उनका अहवाल इसमें बयान किया गया है। तो अपने हाथ को इस तरह से खोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो अपने हाथ को इस तरह से खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पहला पेज है, ये दूसरा और तीसरा क्योंकि ये जोड़ों में खुल रहे हैं, और ये चौथा और पाँचवा क्योंकि ये भी जोड़ों में खुल रहे हैं। तो पहले सफ़े के ऊपर आपने जो 4 इशारात सीखे थे वो आपके दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफ़ात। इख्तिसार के साथ अगर हम देखें तो तारीफ़, दुआ, हिदायत और सिफ़ात। अब हम दूसरा सफ़ा ले रहे हैं। तो दूसरे सफ़े के ऊपर यानी हमारे शहादत की जो उंगली है दाएं हाथ की, उसके ऊपर 4 इशारे हैं। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकों को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखी। तो ये 4 इशारे हमारे हाथ की उंगली के ऊपर ज़ाहिर किए गए हैं। अब इसको मुख्तसरन हम लेते हैं इन इशारों को, तो आपको याद करने के लिए ताकि सहूलत हो। तो काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और बेरुखी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अब हम तारुफ़ लेते हैं। तो पहला इशारा है काफिरीन को हिदायत नहीं। तो पिछली आयतों से हम इसका ताल्लुक़ तलाश करते हैं कि यहाँ पे ये इशारा क्यों दिया गया है। तो इससे पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की, मुत्तकियों की सिफ़ात बयान की गई और ये कहा गया कि ये मुत्तकी जो लोग हैं ये हिदायत पाने वाले हैं और ये फ़लाह पाने वाले हैं। और उसके बाद काफिरों को हिदायत नहीं। तो यहाँ काफिरों से मुतल्लिक बात होगी। अब उन लोगों की बात होगी जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी, यानी जो हिदायत के अहल नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे असबाक। तो इन आयात के अंदर हमारे लिए क्या असबाक हैं? सबसे पहला, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। दूसरा, दुनिया में सज़ा, यानी उनके दिलों और कानों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है। और तीसरा सबक मिलता है कि इन्हें आखिरत में अल्लाह ताला ने बड़ा अजाब देना है, इनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखा हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो पेज के ऊपर आप देख रहे होंगे जो लाइन्स हैं, इसके अंदर नए आने वाले अल्फाज इस दफ़ा भी बड़े कम हैं, 2, 2, 1। कुरान इतना आसान है कि आपको हर लाइन में 3 या इससे कम अल्फाज सीखना है और आसानी से याद रखने के लिए हम फ़िक्रों को इस्तेमाल करेंगे। कुरान सीखने के लिए हमें 2 चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी, और दूसरा ग्रामर। और ज़ख़ीरा अल्फाज को सीखने के लिए हम इशारात और फ़िक्रों की मदद लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, और ग्रामर को सीखने के लिए हम TPI का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप आसानी के साथ ग्रामर को समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इन आयात की तिलावत करेंगे, इनका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर इनका लफ्ज़ी या फ़िक्रों का तर्जुमा हम दोहराएंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है इन पर, चाहे आप डराएं इन्हें या आप न डराएं इन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है इन पर, चाहे आप डराएं इन्हें या आप न डराएं इन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अब हम लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ चलते हैं। इन्ना आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा, इसका मतलब होता है बेशक। अल्लज़ीना जो लोग, कफ़रू कुफ्र किया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू फ़िक्रे के अंदर लेंगे, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक जिन्होंने कुफ्र किया। सवाउन अलैहिम ये नया लफ्ज़ आ गया है। अब इसको हम दोहराएंगे फ़िक्रे में। सवा का मतलब होता है बराबर, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अलैहिम ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, अलै और हिम। तो अला का मतलब हमने क्या पढ़ा था? पर, और हिम उन। तो सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर। अअन्ज़रतहुम ये भी नया लफ्ज़ है। तो इसको सीखने के लिए ये भी 3 अल्फाज का मजमुआ है, अअन्ज़रता और हुम 3 अल्फाज का मजमुआ है। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लेंगे और फिर फ़िक्रे के अंदर इसको दोहराएंगे।
چاہے، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم انہیں۔ اب روانی کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم۔ اب یہ بھی 4 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، لم نہیں یا ہرگز نہیں، تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں، ام یا لم نہیں یا نہ، تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں۔ تو اب ہم اس کا با محاورہ فقرے کا ترجمہ دیکھیں گے، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ آگے ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اور یؤمنون ایمان لانے والے۔ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں وہ ایمان لائیں گے، یا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان الذین کفروا میں کافروں سے کیا مراد ہے؟ تو کافر وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، یا تو اپنے تکبر کی وجہ سے، یا وسوسوں کی وجہ سے، یا شہوت کی وجہ سے، یا پھر اس میں شک کی بنیاد پہ۔ تو کافر وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے سامنے دعوت کو پیش نہیں کیا گیا اور وہ جانتے نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو سمجھا، اور سمجھ لینے کے بعد انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، کسی عصبیت کی بنیاد پہ ہو، یا کسی تکبر کی بنیاد پہ ہو، یا کسی اور وجہ سے ہو۔ تو ان لوگوں سے یہاں پہ مراد لیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سواء علیہم، تو اب اس کو ہم لیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بیان کر لوں کہ کافروں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں جو خطاب کیا ہے کہ جنہوں نے مکے کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو گھلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اپنے محبوب کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ آپ دعوت کا کام جس ترتیب سے کر رہے ہیں تو آپ حقیقی داعی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اوپر تو ہم نے مہر لگا دی ہے، تو آپ چاہے انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، یہ برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آپ اس سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کرتے تھے، آپ ان کی تڑپ کا، ان کی لگن کا، ان کے جذبے کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اس کی ہم تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے مکمل، پھر اس کا لفظی اور فقرے کا ترجمہ ہم دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ہم لیں گے اس کا لفظی اور فقرے کا ترجمہ۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ بنیادی طور پہ 5 الفاظ ہیں۔ ختمہ اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دی، ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ، علی پر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دل، قلوب ان کے دل، ہم ان کے دلوں پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم، سمعی کہتے ہیں کانوں کو، سماعت سے ہے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ہم ان کے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، ایک ہی پیٹرن کے مطابق چل رہا ہے، اعلیٰ سمعہم اعلیٰ ابصارہم، تو اعلیٰ کا مطلب آپ نے پڑھا پر، وعلیٰ اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، غشاوہ نیا لفظ ہے، تو اس کو آپ فقرے کے اندر پریکٹس کریں گے، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے،
وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، عظیم اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ اصل میں دل جو ہے وہ ہدایت کے لیے مرکز کا کام کرتا ہے۔ اگر اس پر مہر لگا دی جائے، یعنی دل بند کر دیا جائے، تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے اپنے دلوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور کافروں کے لیے آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ کافروں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود بہت بھیانک عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سراپائے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ اس کے صفاتی اور ذاتی ناموں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعارفی ناموں میں صرف 2 نام ایسے ہیں جو اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اور باقی سارے نام سراپائے رحمت ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ بڑی ہستی، تو وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، اور اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا، کتنا ہولناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو اب ہم دیکھیں گے ترجمہ اس کا، اور ترجمے میں پہلے ہم اسباق لیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اپنے محبوب کو، یعنی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ ان کو دعوت دینے کے معاملے میں خود کو گھلا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ پردہ ہے، جن کی کانوں پہ پردہ ہے، جن کے دلوں کے اوپر میں نے مہر ثبت کر دی ہے۔ تو آپ انہیں مجھ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے تکبر میں انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر بڑا پردہ ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اسباق، دعا اور پلان کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسباق۔ تو اس میں سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق ہے کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ جو کافر ہیں، جو سوچ سمجھ کے انکار کرتے ہیں، جن کے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے، اس دعوت کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی تکبر کی بنیاد پہ، کسی عصبیت کی بنیاد پہ اگر وہ انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اور دوسرا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کا اعلان کیا ہے، اور وہ سزا کیا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور تیسرا سبق ہے آخرت میں ان کے لیے سخت بڑا عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، یعنی ہم نے دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، پلان بنانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے۔ تو ہم دعا کیا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں کافرین میں شامل نہ کرنا، بلکہ ہمیں متقین میں شامل کرنا۔ اور ایک اور دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے۔ اب ان ساری جو منافقین کی خصلتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے گزرے ایام کا، اپنے ماضی کا جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہے، اور پھر ہم نے پلان بنانا ہے۔ بڑا آسان پلان ہے انشاءاللہ، کہ میں سچ سنوں گا، یعنی میں جھوٹ نہیں بولوں گا منافقین کی طرح یا کافروں کی طرح، خواہ وہ سچ مجھے تکلیف ہی کیوں نہ دو۔ وہ سچ اگر مجھے کسی دوست سے سننا پڑے جو میرے عیب بیان کر رہا ہو، تو اور وہ حقیقت میں میری شخصیت کے اندر ہو، تو میں وہ سچ سننے کے لیے تیار ہوں، یا وہ کوئی دشمن ہی مجھے میرے سامنے سچ بولنے والا ہو تو میں اس کا سچ سننے کے لیے بھی تیار رہوں گا، اور پھر ان ساری باتوں کی تبلیغ کرنی ہے الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال جو ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے باری ہے اسماء کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا اسم اس سبق کے اندر ہے۔ تو ان آیات کے اندر دوسری لائن میں ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبہم کا اسم آیا ہے۔ قلوب اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، قلب اس کی واحد ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ قلوب کہتے ہیں بہت سارے دلوں کو، تو قلب، قلوب۔
قلب قلوب۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے ابصار، ابصارہم ان کی آنکھیں، تو ابصار جمع ہے اور آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر بصارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی واحد ہے بصر، تو بصر ابصار، بصر ایک آنکھ اور ابصار بہت ساری آنکھیں۔ الحمدللہ اب ہم بڑھتے ہیں افعال کی طرف، تو 3 حرفی صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمیع، اس کے پیٹرن پہ آنے والے افعال کو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے ان الذین کفروا میں کفرو، تو اس کی ہم چابی لیں گے پہلے ماضی سے، کفر یکفر اکفر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کافر مکفور کفر، ایک مرتبہ پھر کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، اور یہ قرآن حکیم میں 461 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ختمہ، تو ختم اللہ علی قلوبہم اس فریز کے اندر ہے، تو ختمہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے، ختمہ یختم اختم، ختمہ یختم اختم، خاتم مختوم ختم، خاتم مختوم ختم، ختمہ یختم اختم، خاتم مختوم ختم۔ الحمدللہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ A کے تحت لی جانے والی گرامر کانا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو اس سبق میں ہم انشاءاللہ کانا سیکھیں گے جو قرآن حکیم میں 1358 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف۔ کمزور حروف کون سے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے 3-4 اسباق کے اندر کمزور حروف دہرائے تھے۔ کمزور حروف 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں ہو تو وہ اس قسم کی آواز نکالتا ہے، او، ای، آ، تو اسی لیے واو، یا اور الف کو ہم کمزور حروف کہیں گے۔ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے وہبا، وعدہ، قالا، تو وہ کمزور فعل کہلائے گا۔ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہوگا۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات کہ کمزور فعل ان 4 میں سے کسی ایک اسٹائل کے اوپر آتا ہے۔ کون سے 4 اسٹائل ہیں؟ فتح، نصر، ضرب، سمیع۔ فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمیع یسمع۔ دوسرا، کمزور حروف تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے بدل کے آتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں۔ واو کبھی یا کے ساتھ بدل جاتا ہے اور یا کبھی الف کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور یہ جو درمیان میں چھوٹا سا حمزہ ہے، شرارتی حمزہ، اس کو ہم بیبی لیٹر کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم بعد میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں صحت مند افعال، فتح، نصر، ضرب، سمیع، فتح، نصر، ضرب، سمیع۔ تو کمزور افعال کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک جملہ ڈیزائن کیا تھا تاکہ آسانی سے آپ اسے سیکھ سکیں۔ تو وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ الحمدللہ اب ہم دوسرا سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا فعل لیں گے۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا فعل کون سا ہے؟ کانا۔ اس سے پہلے آپ نے کیا سیکھا تھا؟ قالا۔ اسی کے پیٹرن کے اوپر، اسی کے سٹائل کے اوپر ہے یہ۔ اس کے درمیان کا حرف بھی کمزور حرف ہے، یعنی اس میں جو الف آتا ہے وہ کمزور حرف ہے۔ تو کانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، اور اس سٹائل کے اوپر بے شمار آیات ہیں۔ تو یعنی کانا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ قرآن میں بیشتر استعمال ہوا ہے۔ تو اب ہم کانا کی فعل ماضی کی چابی لیتے ہیں۔ تو کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا
آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے۔ اب ترجمے کے بغیر، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا۔ الحمدللہ۔ پچھلے کورس میں آپ نے سیکھا تھا، جیسے یسمعو آپ نے سیکھا، یعملو آپ نے سیکھا، یعلمو آپ نے سیکھا۔ تو ابھی ہم بڑا انٹرسٹنگ کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے یعملو۔ تو یعملو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے، آپ سب نے سیکھا تھا، بڑا آسان۔ اب ہم یعملو کی ایک دفعہ فعل مضارع کی چابی لیں گے اور دہرائی کریں گے۔ یعملو وہ کرتا ہے، یعملون وہ کرتے ہیں، تعملو آپ کرتے ہیں، اعملو میں کرتا ہوں، تعملون آپ سب کرتے ہیں، نعملو ہم سب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر، یعملو یعملون، تعملو اعملو، تعملون نعملو۔ اب ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے کانا سیکھا، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا، اور یعملو یعملون، تعملو اعملو، تعملون نعملو، ان کو آپس میں جوڑیں گے۔ کانا کو یعملو کے ساتھ، کانو کو یعملون کے ساتھ، کنتا کو تعملو کے ساتھ، اسی ترتیب سے باقی صیغوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو کانا کا مطلب ہے وہ تھا، اور یعملو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے۔ کانا وہ تھا اور یعملو وہ کرتا ہے، کانا وہ تھا اور یعملو وہ کرتا ہے۔ کانو وہ سب تھے اور یعملون وہ کرتے ہیں۔ کنتا آپ تھے اور تعملو آپ کرتے ہیں، تعملو آپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بڑا انٹرسٹنگ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان دونوں ٹیبلوں کو آپس میں جوڑیں گے۔ کیسے جوڑیں گے؟ کہ کانا کو یعملو کے ساتھ اور کانو کو یعملون کے ساتھ، کنتا کو تعملو کے ساتھ، اور اس بالترتیب ہم باقی آگے جوڑتے جائیں گے۔ تو کانا کا مطلب ہے کانا وہ تھا اور یعملو وہ کرتا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کانا یعملو تو اس کا مطلب ہوگا وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے سارے صیغوں کی۔ کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ کرتے تھے۔ تو اس میں جب میں عربی بول رہا ہوں تو آپ نے اسی وقت ٹی پی آئی استعمال کرنا ہے، اردو میں آپ نے ٹی پی آئی کا استعمال نہیں کرنا۔ تو کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتو اعملو میں کرتا تھا، کنتو اعملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے۔ تو اب ہم عربی بول چال لیں گے۔ تو میں حل کا اضافہ کروں گا، باقی وہی رہے گا، آپ نے اس کا جواب نام میں دینا ہے۔ تو پہلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں، حل کانا یعملو، تو آپ نے جواب دینا ہے نعم کانا یعملو، حل کانا یعملو، نعم کانا یعملو، حل کانو یعملون، نعم کانو یعملون، نعم کانو یعملون، حل کنت تعملو، نعم کنت اعملو۔ اب آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنی طرف کرنا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے نعم کنت اعملو۔ میں پوچھ رہا ہوں حل کنت تعملو، تو آپ نے جواب دینا ہے نعم کنت اعملو۔ حل کنتم تعملون، حل کنتم تعملون، نعم کننا نعملو، نعم کننا نعملو، نعم کننا نعملو۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم سیکھیں گے کانا کے متعلق کہ یہ چار میں سے کسی ایک اسٹائل پر آئے گا، کیونکہ یہ 3 حرفی کمزور فعل ہیں۔ تو کون سے 4 اسٹائل تھے؟ فتح یفتح، فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس اسٹائل کے اوپر آئے گا۔ تو کانا جو ہے وہ کائنہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سمع یسمع کے اسٹائل کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹائل کے اوپر آئے گا۔ تو کانا یکانو، یہ فتح یفتح، کانا یکانو جیسے فتح یفتح، یا کانا یکونو جیسے نصر ینصر ہے، یا کانا یکینو جیسے ضرب یضرب ہے،
यकानु, यकूनु, यकीनु, तो अरबों ने ये किया कि उन्होंने आसानी से बोलने के लिए यकूनु को मुंतखब किया और इसमें से अलिफ को वाव के साथ बदल दिया ताकि बोलने में आसानी हो। तो काना यकूनु को लेके हम चलेंगे। तो अभी हमें फ़ेल मुज़ारे की चाबी मिल गई है, तो फ़ेल माजी के साथ मुज़ारे के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु। यकूनूना, यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। एक मरतबा फिर, यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। तो एक मरतबा बग़ैर तर्जमे के, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अमर की तरफ चलते हैं। तो अमर बनाना हो तो बड़ा ही आसान है। पहले आप मुज़ारे लेंगे, जैसे काना से यकूनु, उसके बाद आप ये करेंगे कि उसका पहला हर्फ गिरा देंगे, यानी पहला जो या है वो गिर जाएगा और आखिरी हर्फ के ऊपर साकिन आ जाएगा, उसको साकिन कर दिया जाएगा। तो ये अब बन गया कौन। तो वाव जो है ये कमज़ोर हर्फ है, हम पहले भी सीख चुके हैं, और ये इतना कमज़ोर है कि जब भी इसको कोई हुक्म मिले, कोई ऑर्डर मिले अमर के सीगे के अंदर, तो ये ऑर्डर को कबूल नहीं करता और ये भाग जाता है। तो पीछे क्या बच जाएगा, कुन। तो कुन हमें फ़ेल अमर की चाबी मिल गई। तो इससे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। कुन का मतलब होता है हो जा, कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो, कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो, कुन कूनू, ला तकुन, ला तकूनू, कुन कूनू, ला तकुन, ला तकूनू, कुन कूनू, ला तकुन, ला तकूनू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अरबी बोलचाल लेंगे। तो मैं अमर के सीगे से आपसे सवाल करूंगा और आपने उसका जवाब देना है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कुन, तो आपने जवाब देना है अकूनु, कुन अकूनु, कुन अकूनु, कूनू, नकूनु, कूनू, नकूनु, कूनू, नकूनु। उसके बाद ला तकुन, तो आप कहेंगे ला अकूनु, ला तकुन, ला अकूनु, ला तकुन, तो आप जवाब देंगे ला अकूनु, ला तकुन, तो आप जवाब देंगे ला अकूनु, ला तकूनु, तो आप जवाब देंगे ला नकूनु, ला तकूनु, तो आप जवाब देंगे ला नकूनु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसकी फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल लेंगे। तो काना की फ़ाइल क्या है, काइन, काइन यानी होने वाला, और इसकी मफ़ूल ज़ाहिर है किसी के ऊपर असर नहीं पड़ता तो हम डैश कहेंगे, काइन डैश, काउन होना, काइन होने वाला डैश, और काउन होना, काइन डैश काउन, काइन डैश काउन, काइन डैश काउन। तो अब हम पूरा जो टेबल है उसको तर्जुमे के साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, कुन हो, कूनू तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो, काइन होने वाला डैश, काउन होना, और मुअन्नस के सीगे हुआ काना, हिया कानत, हुआ यकूनु, हिया तकूनु, हुआ कानत, काना हिया कानत, हुआ यकूनु, हिया तकूनु। तो मुअन्नस के सीगे कानत और तकूनु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारे पास अफ़ाल की भी तीनों चाबियाँ आ गई हैं और अस्मा की भी तीनों चाबियाँ आ गई हैं। तो एक दफ़ा हम इसको भी दोहरा देते हैं। काना यकूनु कुन, काना यकूनु कुन, काइन डैश काउन,
کائن ڈیش کون، کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو جہاں بھی پریکٹس آئے وہاں ویڈیو کو پاز کیجئے اور وہاں اس کو بار بار دہرائیے تاکہ آپ اسے یاد کر سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے تو آپ اپنی لیپ ٹاپ کی مدد سے دوستوں کو جمع کیجئے، انہیں بھی ویڈیوز دکھائیے۔ اگر آپ خود کلاس نہیں لے سکتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود کلاس لینے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کلاس نہیں لے سکتے تو آپ ویڈیوز کی مدد سے کلاس ارینج کیجئے اور باقی لوگوں کو بھی سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔